रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी की जंग जारी है या खुली अफरियत इसको हम कह सकते हैं, हमने देखा हमारा कोई गली मोहल्ला इस हवाले से सेफ नहीं रहा। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे और कुछ ऐसे है कि बहुत सारे लोग बदकिस्मती से मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं और क्या ये मजहबी दहशत गर्दी है जिस वक्त पाकिस्तान में आए रोज़ बॉम्ब धमाके हो रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा हाल ही में जो सेवन शरीफ में बॉम्ब धमाके हुए, 80 से ज़ायद अफराद इसमें शहीद भी हुए। और उसके बाद हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं या उनको भड़का रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दहशत गर्दी है, क्या इसको फैलाने में मदारिस का अहम किरदार है या मदारिस से फारिगुल तहसील जो तुलबा हैं क्या वाकई हकीकी और तहकीकी मैदान में अपना वो काम करते हैं। लेकिन जब मदारिस की हम देखते हैं रेगुलेशन की बात होती है तो उसमें बहुत सारे हमारे जो उलमाए कराम हैं वो भी इस हवाले से आड़े आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद ये रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि ये जो दहशत गर्दी है क्या वाकई हमारे लिए एक नासूर बन चुकी है और मदारिस का इस हवाले से क्या किरदार होगा। अपने प्रोग्राम में हम स्पेशली वेलकम करेंगे क्योंकि इस वक्त हम अकोड़ा खटक में मौजूद है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मौलाना समीउल हक साहब, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं, सरबराह हैं दफ़ाए पाकिस्तान काउंसिल के, मोहतमिम हैं जामा हकानिया दारुल उलूम अकोड़ा खटक के। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, हमारी मस्जिद महफूज नहीं है, स्कूल महफूज नहीं है, हमारी कोई दरसगाह महफूज नहीं है, तो ये लहर है, ये कौन लोग हैं? ये क्या ये बाकी मुसलमान हैं ये जो आके धमाके करते हैं, ये मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं? इस लहर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है मदारिस को, और मदारिस के बहुत टॉप के उलमा मुहद्दिसीन मुदर्रिसीन वो कराची में फिदाई हमलों में शहीद हुए हैं। ये तो बात ही गलत है कि मदरसे वाला करता है। मदरसे वाला का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में दहशतगर्दी के अवामिल पर गौर करना चाहिए। ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ, उसके बाद आप देखते हैं सानिया APS होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या। मौलाना साहब, बड़ी देखें कितनी दर्दनाक बातें हैं। मासूम बच्चों पे उन्होंने अल्लाह के वली के मज़ारों को शहीद किया। तो आप क्या समझते हैं ये काबिल बर्दाश्त आप कह रहे हैं ठीक है नहीं है, लेकिन काबिल मुज़म्मत भी है? आप मुज़म्मत करते हैं इसके? कल मेरे पास अफगानिस्तान के मुहाजिरीन का वफद आया था, तो वो ये हालात अब सुन रहे थे कि हमारे लिए बड़े मुश्किलात बन गए, सरहदात बंद हो गए। 30-40 अफराद थे सरगोना जिहाद के और बजीरे, और रो रहे थे कि हम अब कैंपों पर चापे पड़ रहे हैं और जगह अफगानी पकड़े जा रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरी करारदाद मेरे पास लेकर आए थे। हमने कल पेशावर में इस हादसे की पूरी मजम्मत की है, शिद्दत से इनकार किया है और दावा किया है कि कोई अफगान मुहाजिर इस दहशतगर्द में मुलव्वस नहीं है। और उन तमाम तंजीमों को भी उन्होंने जिक्र किया और मुझे करारदाद दे दिया कि हम तमाम मुहाजिरीन इन बातों के कोई हामी नहीं है, न हम में से किसी ने किया है न करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की हिफाजत अफगानिस्तान से ज्यादा मेरे लिए अहम है। लेकिन ठीक है, वो जो शरपसंद अनासर है, ये शरपसंदों पे हम जरा आ जाते हैं ना, क्योंकि ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये शरपसंद किसी भी सूरत में अगर वो हमारी सरजमीन को मौलाना साहब अगर इस्तेमाल करते हैं और हमारी सरजमीन पे आकर हमारे ही लोगों पर वार करेंगे, हमारे दिलों पे वो वार करेंगे, तो वो फिर वो चीज़ तो आप देख लें ना कि हमारे अभी ये सेवन शरीफ में जो कुछ हुआ ये काबिल मुज़म्मत है ना। ये देख लें आप, जो मज़ारों पे इस तरह से बच्चों को शहीद कर रहे हैं या मस्जिदों के अंदर मौलाना साहब जो हमले कर रहे हैं, इन पे क्या आप कहेंगे? वो जंग शुरू है ना, वो दुश्मन इसको नहीं देखता है। तो ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन कौन है मौलाना साहब? मसलन वो दावा ये करते हैं कि हम अमेरिका की हिमायत के रवादार नहीं है, अमेरिकी पॉलिसियों पर चलने के रवादार नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि आप अपने लोगों को आके मारना शुरू कर दें, बच्चों पे हमला कर दें, मस्जिद पे हमला कर दें। इन्होंने बनाया हुआ है ऐसे लोगों को जिसका ताल्लुक मस्जिद से हरगिज़ नहीं होता। राह लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है, अफगानिस्तान की हुकूमत लगी हुई है, 3 ताकतें वो हमें तस-नस करना चाहती है। फिर हमारा रिश्ता अफगान मुहाजिरीन अफगान कौम से जो बना था 30-40 साल कुर्बानियाँ देकर, अंसार मदीना की मिसाल हमने कही, वो सब कुछ उस पर पानी फेरा जा रहा है। अब तो शरपसंद अनासर जो गए हैं वहाँ पनाह ली है, वो तो हमें आराम से नहीं बैठने देंगे ना। यही तो बात है। तो अगर ये अनासर हमें आराम से बैठने नहीं देंगे और जो खुद कुछ हमला आवर होता है, कहते हैं कि जी उसको कहा जाता है कि जन्नत में हूरें तुम्हारी मुंतज़िर हैं
اور تم جاؤ یہ حملہ کرو. ابھی لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس دن، جو اتنی قیمتی جانیں وہاں پہ گئیں، پشاور میں ہوا، تو واقعات تو اتنے ہیں کہ جتنی آپ مذمت کریں کم ہے. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے کہ جی آپ جائیں اور جیکٹ پھاڑ دیں اور اس کے بعد حوریں آپ کو جنت میں منتظر ہوں گی، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خود کش حملہ آور کون ہے؟ اس پہ ایسے عناصر جو بیرونی عوامل کے لیے اہلکار ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ یہ شہادت کا مقام ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں، ہماری فوج وہ دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ان کو دکھاتے ہیں کہ بمباریاں ہو رہی ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان کے جنازوں پر، ان کے شادیوں پر. ٹھیک ٹھیک. اور وہ بچے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پر خچے اڑ رہے ہیں، ان کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے. تو وہ تو افغانستان میں ہو رہا ہے نا، وہاں جو کر رہے امریکہ کر رہا ہے، افغانستان میں امریکہ کر رہا ہے، وہ وہاں کا طالب لڑ رہا ہے ان سے، تو ہم اس میں سر کہاں سے آگے مولانا صاحب؟ افغانستان کے حکمرانوں نے ان کو پناہ دی ہے، حالانکہ ان کو پناہ نہیں دینی چاہیے تھی. اشرف غنی وغیرہ کو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے، جو اعتماد ہمیں بہت بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا تھا. ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے خلاف اور دونوں حکومت کھڑے ہو جائیں. تو ان چیزوں پر ہمارے حکمرانوں کو اور خارجہ پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے. تو یہ جو اس کا حل کیا ہے؟ ہم ہزار فتوے دیں کہ یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں آپ سے تو ہم نے فتویٰ نہیں پوچھا ہے، لیکن آپ سے یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہمارے باپ آپ کے پر خچے اڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کو غلام بنایا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو افغانستان کا طالبان ہو گیا نا، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کا فیصلہ. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو آپ لوگوں کے پڑھے لکھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت لی ہوئی، وہ آپ کے شاگرد ہیں، وہ جا کے ایسا کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے استادوں کی بات نہیں سنتے. آج تک ایسا ثابت نہیں ہوا پاکستان میں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی دہشت گردی کے معاملات میں کہ کوئی مولوی پکڑا گیا ہو، کوئی مدرسے کا طالب علم پکڑا گیا ہو، افغانی پکڑا گیا ہو. یہ ابھی اتنے دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے تو نزلہ پھر مدرسوں پر پڑتا ہے، حالانکہ مدرسے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مدرسہ اس کے خلاف ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رد عمل میں یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کو صاف پوچھنا چاہیے بھائی تم چاہتے کیا ہو. وہ میں کہیں یہ چاہیں گے تو ہم حکمرانوں کے ساتھ بات چیت کرتے کہ بھائی پالیسیوں پر، تو اس آگ سے ہم نکل جائیں. اس آگ سے آپ کہہ رہے ہیں نکل جائیں، اور بات آپ کہہ رہے ہیں پھر مذاکرات پہ آ کے رکتی ہے. لیکن مدارس، کیونکہ میں جو وہ باتیں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو الزامات آپ پہ لگتے رہے ہیں، آپ کے مدرسے کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کی حوالے سے ان پہ حملے کے حوالے سے بات کی جائے تو کہا گیا جو 2 اسٹوڈنٹس تھے ان کا تعلق جامعہ حقانیہ سے تھا، اور جو مولانا فضل اللہ کی اگر بات کی جاتی، میں تو اس کو مولانا نہیں کہوں گی، فضل اللہ کی بات کی جاتی ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی زندگی میں. وہ کہا جاتا ہے وہ اس مدرسے میں آیا، کچھ عرصہ پناہ بھی لی، یہاں پہ پڑھا. بنیادی بات یہ ہے مدارس کی وجہ سے امت زندہ ہے. وہ امریکہ وغیرہ کو ہمیں غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتے، اور استعماری قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ ملک اسی طرح پرانی صورتحال غلامی میں امریکہ یہی چاہتا ہے. امریکہ نے دیکھا کہ افغانستان کے جہاد میں روس کو شکست ملی، بنیادی حصہ دینی مدارس کے علماء کا تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دینی مدارس کو بدنام کیا جائے. اس طوفان اٹھا کہ یہ دہشت گرد ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں کہ یہ بھی دہشت گرد تھا، اس کے پگڑی مبارک میں بم رکھے ہوئے دکھاتے ہیں کبھی. تو ان کا کوشش یہ ہے کہ یہ مدرسوں کا نظام تس نس ہو جائے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں تس نس ہو، یہ میرا جو سوال تھا بدنام ہو جائے، تو یہ سوالات کیوں اٹھتے ہیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے؟ اس کے تو 1000 دفعہ اس نے تردید بھی کی ہے، خود ملک رحمان نے، کہ مولانا کو اس کو کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ایسا کیوں ہے؟ ابھی آج کل ہم جتنے پروگرامز کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا سمیع الحق کے مدرسے سے 2 اسٹوڈنٹس جو پکڑے گئے تھے بے نظیر بھٹو کی شہادت میں ملوث تھے. یہ تو بڑا ادارہ ہے، 11 12 13 ہاسٹل ہیں، اب اس میں 5-6 ہزار لوگ رہتے ہیں، اور ہر ایک کے کوئی مہمان یا رشتہ دار یا کوئی تعلق والا آ جاتا ہے. جس طرح آپ دنیا کے ہاسٹلوں میں دیکھ رہے ہیں، لاہور کے ہاسٹلوں میں کیا ہو رہا ہے. 9 بجے لڑکیوں کا ہاسٹل کو رات 9 بجے خالی کرا دیا گیا. تو یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں بنی. وہ کہتے ہیں وہ آدمی جو پنڈی جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں رات گزاری. اچھا یہاں پہ یہاں کسی دوست وغیرہ عزیز، وہ تو سمجھتے ہوں کہ یہ وزیرستان سے آیا ہے، ہمارا محلے کا ہے، گاؤں کا ہے، تعلق والا. ہزاروں مہمان آتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان دونوں مہمانوں نے یہاں رات گزاری تھی. تو ہم نے کہا وہ دونوں عدالت میں پیش کرو، پکڑو ان کو کہ وہ سارے حقائق بیان کر دیں. آخر تک انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کیا، اور بعد میں ان کو پولیس کے مقابلے کے نام پر مار دیا. باجوڑ میں وہ دونوں قتل ہو گئے. اب میدان ہی خالی کر دیا کہ قصہ. تو وہ الزام تو ابھی بھی آپ کے سر وہ لگاتے ہیں؟ ہمارے سر یہ الزام نہیں کہ ان کو پتہ تھا یا ایک شریک تھے، حاشا وکلا. ہم تو چڑیا کو بھی
ٹھیک روادار نہیں ہیں، پھر بے نظیر جیسی پڑھی لکھی اور مدبر اور سیاستدان ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کسی دشمن کو بھی مارنے کا. ماننے کی. ٹھیک. فضل اللہ آپ کے مدرسے میں آیا نہیں، یا میں اس نے کبھی کبھی نہیں تعلیم آیا، حاصل میں نے کی؟ کبھی نہیں دیکھا اس کو، کبھی نہیں آپ نے کبھی دیکھا؟ میں نے دیکھا. کوڑا خٹک آیا ہی نہیں، آیا نہ ہی میری ملاقات کبھی ہوئی. ٹھیک. تو مولا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آتی رہیں کہ وہ بھی یہاں پہ کبھی آئے یا اس مدرسے میں سٹے امریکہ کیا نے تو اس یا کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت، کیوں نہیں آپ نظام. بھی ہیرو سمجھتے تھے اس کو؟ میں اب بھی بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہوں. اچھا، اسامہ بن لادن کو. سید الشہداء سمجھتا ہوں اس کو صدی کا. اچھا. اس نے بہت بڑے ظالم کے مقابلے میں ٹکر لی، شاہانہ زندگی چھوڑی، محلات چھوڑے، دنیا کی ہر نعمت چھوڑ کر وہ پہاڑ میں آیا، غاروں میں بیٹھ گیا روس کے خلاف جہاد میں. اپنی زندگی تمام آسائشیں وہ سب اس نے چھوڑ دی اور ٹانچوں میں اور میدانوں میں، غاروں میں. تو اس نے بہت بڑی خدمت کی. وہ ہیرو تھا امریکہ کے نظروں میں. امریکہ ان سب کی سرپرستی کر رہا تھا، سرخ قالین بچھاتا تھا. ان مجاہدین کو جو لیڈر تھے، ایک اس میں مولوی یونس خالص تھا، ٹھیک. ہمارے مدرسے کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ وہ تھا، ہاں ہاں. اور والد صاحب سے اس نے تقسیم سے پہلے پڑھا تھا. یعنی اس کو ریگن نے دعوت دی تو سرخ قالینیں بچھائی اور وائٹ ہاؤس میں اس کا استقبال کیا گیا. اچھا. یہ جو شرپسندوں کے باپ جن، اچھا. تو اور وہ اس نے اسلام کی دعوت دی، بیٹھ کر نہیں تھا. اچھا. یونس خالص نے ریگن کو کہا کہ میں بعد میں بات شروع کروں گا، میرا فرض ہے کہ آپ کو اسلام کی دعوت کروں اور آپ اس کو قبول نہ کریں یا کریں. اس سے اسلام کی دعوت سنی، ریگن نے بڑے خوش دلی سے سنی. ہر چیز برداشت کرے تھے اپنے مطلب کے لیے. تو اسامہ بن لادن آپ کے مدرسے میں کبھی آیا، یہاں نہیں، پہ بالکل نہیں کبھی آیا. اسٹے کیا یا آپ کی ملاقات ہوئی اس سے؟ میری تو سارے مجاہدین سے ملاقاتیں تھی. اچھا، آپ کی سارے مجاہدین سے سارے ملاقات ہوئی. مجاہدین پھر یہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے، میرا ایک بہت بڑا اگلا جہاد تھا. سوال بالکل بنتا ہے، پھر آپ نے کہا ایک بہت بڑا جہاد تھا، آپ کی ساری مجاہدین سے ملاقاتیں ہوئی، تو کیا ایسا تھا کہ آپ کے مدرسے کے طلبہ فارغ التحصیل طلبہ افغانستان گئے، وہ جہاد میں شریک رہے، یا پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں اور شرپسند کروائیں یہاں میں ہزاروں ملوث طلبہ رہے؟ پاکستان میں افغانستان کے ہوتے ہیں. ہر مدرسے میں تقسیم سے پہلے ظاہر شاہ کی حکومت تھی تو مدرسوں وغیرہ کی اجازت نہیں دے رہا تھا. یہ مدارس بن گئے تو وہ پڑھنے کے لیے تعلیم مکمل کرنے یہاں آنے لگ گئے. ان میں سے ہمارے ہزاروں لوگ کیمبرج گئے ہیں، ایکسفورڈ گئے ہیں اور پڑھتے ہیں، آتے ہیں. تو اب اگر وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں تو پھر الزام لگے گا کہ امریکہ والوں نے ان کو سکھایا تھا، آکسفورڈ والوں نے، کیمبرج نے. الزام پھر یہ لگتا ہے کہ کوڑا خٹک سے وہ طالبان ایسا بن نہیں کر کہ وہ نکلے. افغانستان کے طلبہ بھی یہاں پڑھتے تھے، ٹھیک. تو جہاد کے لیے وقفے سے وہ جاتے تھے. ان کے باپ، چاچا، ماموں سب جنگ میں شریک تھے. تو یہ جب نوجوان تھے اور چھٹی ہو جاتی تھی 2-3 مہینے، تو یہ جا کر ان کو ہیلپ کرتے تھے روس کے خلاف جہاد. اور ہماری یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، پاکستان کے اب ٹو ڈیٹ لوگ بھی ہزاروں جاتے ہیں وہاں پہ. آپ یہ اب صرف ان کو طالبان یاد رہ گئے کہ وہ طالبان بنے. چلیں وہ تو افغان طالبان بن گئے، جو پاکستانی طالبان ہیں اس کے بھی اسٹوڈنٹ آپ کے مدرسوں سے پڑھ کر نکلے؟ کوئی ایسا ابھی تک کسی حادثے میں ایک طالب علم نہیں پکڑا گیا اچھا کہ دینی مدرسے سے تعلق ہو یا ہمارے مدرسے سے تعلق. وہ پھر دکھا ہے نا کہ یہ طالب علم یہاں پڑھ رہا تھا اور اس نے آ کر یہ دھماکہ کیا یا ماسٹر مائنڈ یہ بن گیا. ابھی تک الحمدللہ APS کا مسئلہ ہو، کوئی ہزاروں مسائل، کوئی شخص ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوتا ہے. ابھی بس کو پورا اڑایا کراچی میں، پورا گوٹ کا واقعہ تھا. وہ سارے وہی اپ ٹو ڈیٹ. ٹھیک. میں بالکل، مجھے ایک بریک لینی ہے اور اسی پہ میں آپ سے ضرور اگلا سوال پوچھوں گی کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ کون ہیں اور یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ اور جو مولانا صاحب ان سے مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں تو کیا واقعی ہی ان سے جب مذاکرات ہوئے، ہم نے دیکھا پوری اسٹیٹ مشنری کو لگا دیا گیا لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے کہ یہ طالبان کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اس پہ مزید بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کوڑا خٹک میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مولانا سمیع الحق صاحب. آپ کو آج کے پروگرام میں ان سے بہت سارے اہم سوالات بھی جاری ہیں. مولانا صاحب، آپ سے یہ پاکستانی طالبان کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون ہیں؟ ذرا مجھے مختصراً بتائیں، پاکستانی طالبان کون ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ کس کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ روس کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی، سوویت یونین کے خلاف، اس نے قبضہ کیا افغانستان پر اور بمباری اور ظلم ستم کا بازار، تو پاکستان سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس جہاد میں شریک تھے. اور یہ صرف پاکستان سے نہیں ہے، سعودی عرب سے بھی تھے، عالم عرب سے بھی تھے، مصر سے بھی تھے،
پورے اسلامی ممالک میں جہادی جذبے سے لوگ آئے افغانستان کو بچانے کے لیے اور روس سے جنگ لڑنے کے لیے. اس وقت سے پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد اس جہاد کی شریک رہی. پھر جب امریکہ آیا اس نے پنجے جما دیے, جانے کا نام نہیں لیا, اور وہی کام شروع کیا جو روس کرنا چاہتا تھا, اور افغانستان پر 40-50 ملکوں کی فوج بھی لا کر ڈال دیا. اب وہی جہادی طاقتیں اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھیں. انہوں نے کہا ابھی افغان جہاد کو ہمیں منطقی کے انجام تک پہنچانا ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو جائے. تو وہی جہادی طاقتیں کچھ اس جہاد میں طالبان کے ساتھ شریک ہو گئیں, اور اب بھی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. وہ تو تو اس کے بعد یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو یہ کلیم کرتے ہیں نا مولانا صاحب, اگر اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا. اگر یہ جماعت الاحرار نامی آج جو جماعت ہے, یہ داعش کی سپورٹر جو بن گئے, یہ اب کلیم کرتے ہیں, ان کے مختلف گروپس بن گئے, یہ واقعات ہم نے کیے ہیں. تو پھر کیا آیا ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے؟ ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے, جماعت الاحرار وغیرہ کے نام تو اب ہم نے سنے ہیں. تو یہ لوگ نئے نئے لوگ گروپ اپنا نام بدل لیتے ہیں اور خفیہ علاقوں میں ہیں, سرحدات تباہ رہے, اور وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے تعلق ان کا ختم ہو جائے. ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ تو امریکہ وہ تو ختم ہو گیا نا مولانا صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ کبھی کہیں کسی موقع پہ کھڑا ہے, اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں, کیا امریکہ اس کو اس طرح سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے؟ وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں ابھی بھی کرتا. ہمیں استعمال کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ابھی تو نہیں کھڑے نا مولانا صاحب, ابھی تو کوئی جنگ ہم نہیں لڑے نا افغانستان میں امریکہ کے ساتھ. مختلف طریقے ہیں, مختلف طریقے. لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ لوگوں کے آڑ میں کچھ لوگ اس سے شامل ہو گئے جن کا جہاد سے تعلق ہی نہیں تھا, نہ مدرسوں سے تعلق تھا, نہ علماء تھے, نہ طلباء تھے. گروپ بن گئے اور تخریب کاری, اور مطلب ہے کہ وہ شر و فساد کا سلسلہ شروع کر دیا. کچھ کے پیچھے عوامل ہیں بھارت کے, کسی کے پیچھے ہندوستان کے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ لوگ جو کاروائیاں کر رہے ہیں آپ کے نزدیک, آپ سمجھتے ہیں یہ را ملوث ہے, یہ انڈین ایجنٹ ہیں, یہ جو طالبان کا نام استعمال کر کے جو طالبان بنے ہوئے ہیں؟ بعض جانے نہ جانے نادانی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں. عموماً ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں دشمنوں کی, تو ان کو نہیں سمجھاتے کہ آپ کے پشت پر ہم ہیں. اچھا, ان کو تو یہ ایشو کیا کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتیں امریکہ اور اس جنگ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہیں. چلیں وہ پھر بار بار وہ اس جنگ کی مولانا صاحب بات ہوگی. جو ہمارے معصوم لوگ مر رہے ہیں, یہ جنگ ہے, یہ اس کو ہم جنگ کہیں گے کیا؟ نہیں, یہ جنگ تو ناجائز ہم سمجھتے ہیں. کسی انسان کو بے گناہ مارنا آپ کا جنگ ہے تو دشمن کے ساتھ ہے, امریکیوں کے ساتھ ہے, نہایت بہت زیادہ تمہارے وہ ہیں تو فوج کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. تو بے گناہ معصوموں کو, رعیت کو, اور ہمارے عورتوں کو, بچوں کو, مزاروں کو, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. میں ہر روز طالب علموں کو پڑھاتا ہوں جہاد کے مسائل, اس میں کوئی ایسا مثال نہیں آیا کہ کسی صحابی نے جا کر دھماکہ کیا ہو, جان اڑائی ہو, یا بچوں کو ہجوم میں گئے ہوں. ایک مثال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگوں میں ایسی نہیں ہے. وہ جنگیں تھی حق کے لیے, ایک مشن کے لیے. یہ نہیں تھا کہ کوئی بے گناہ اس میں مارا جاتا. این حالت جنگ میں ایک کافر اگر بے گناہ انسان کو اپنا ڈال بنائے اور سامنے کر دے اس کو مارو, تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. تو یہ صورتحال, تو پھر یہ کیسے یہ لوگ اس طرح کی چلیں, اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب, یہ جو اس وقت ساری کاروائیاں جاری ہیں اور کہا جا رہا ہے افغان مہاجرین بھی ایک فساد کی جڑ ہیں, تو ان کو ہمارے ملک سے نکل جانا چاہیے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جی. افغان مہاجرین کا کوئی کیس ہمیں نہیں ملا کہ کسی افغانی مہاجر نے اس ملک میں ایسا کوئی حرکت کی ہو. کل میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑی جماعت گروپ 33 افراد کا وفد آیا, بالکل, آپ نے اعلان قرارداد لائے کہ ہم نے اس کی مولانا صاحب چلیں وہ تو 33 لوگ ہو گئے نا, قراردادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو سرحد پار سے کاروائیاں جا رہی ہیں, ابھی پاک افواج نے وہاں پہ جو کاروائیاں کی, ان کے اڈوں کو تباہ کیا, تو آپ نہیں سمجھتے سرحد پار کی سرزمین اس وقت پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے نا جی. تو ان کو یہاں سے نکل نہیں جانا چاہیے؟ وہ حکم, یہ تو ان کا کام تھا کہ کیوں ان سے گئے اور کیوں آتے ہیں. سرحدات کی نگرانی, حفاظت, جب پتہ ہے کہ ہمارے دشمن یہ حرکات کرتے ہیں, تو اتنی بڑی حکومت ہے الحمدللہ, ایٹمی قوت ہے, فوج ہے, بہادر فوج ہے. اب ان کو اس کا مداوع کرنا چاہیے کہ راستہ رک جائے. اور چاہے کہ 2 ٹوک بات بھی کی ہے ہمارے جرنیل نے افغان صدر سے اور شکایت کی ہے, اور یہ جو حملے وغیرہ شروع کر دیے, تو پھر میدان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اصل میں یہ بات ہے کہ ہم
دنیا کو دکھا دیں کہ ہم غیروں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، لیکن اور اگر ہم اپنے پالیسیاں نہیں ملک سے چلائیں گے ان ایسے کی۔ لوگوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے علماء حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں اگر ان جیسے لوگوں کے خلاف چاہے تاجک ہے، ازبک ہے، چچن ہے یا افغانی ہے، وہ اگر اس ملک کی سرزمین کو کسی بھی پاکستانی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے ان کو ادھر سے نکل جانا چاہیے، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے کسی لیکن ان بھی کی قسم شاندہی کی جائے نا، اس کے لیے نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے ایک چیز میں کمبل اوڑی ہوئی تو وہ کمبل کو جلا دیں۔ اب لاکھوں مہاجرین کو ہم ناراض کریں، وہ ساری محنت پر پانی پھیر دیں، ان بیچاروں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ان کی میتیں ادھر لے جاتے ہیں، زخمی ادھر لاتے ہیں، علاج معالجے ساری سلسلے، تو وہ یہی روتے کہ دہشت گردی چند مٹھی بھر ہوں گے، ٹھیک، اس کا نزلہ ہم پر کیوں گرا رہے ہیں کہ راتوں رات کیمپوں پر چھاپے پڑتے ہیں کیونکہ اس کا مدرسوں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہ ادھر ہی بنے بیٹھے ہوں گے۔ ٹھیک، تو کیونکہ اس کا بھگت ہم پاکستانی قوم بھگت رہے ہیں نا۔ اب تو وقت نہیں آ گیا کہ ہم اگر بحیثیت پاکستانی ہم اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم بھی اپنے ملک کو کسی کے لیے جگہ نہ دیں، پھر ان کو کہیں کہ جائیں بوریا بستر سنبھالیں اپنے ظاہر ملک میں بات ہے، جائیں۔ نہیں مطلب ہے کہ ان سے تو ہم نے بہت بڑی، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، 30-40 لاکھ افراد شہید ہوئے ہیں، 50 لاکھ در بدر پھر رہے ہیں، لوڑے لونگڑے ہو گئے ہزاروں۔ تو انہوں نے تو اپنے ان کی ملک کے لیے قربانیاں دی نا ہمارے لیے مولانا دی صاحب، ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے لیے، ہمارے لیے کیا ہمارے قربانیاں لیے دی کیے ہیں؟ جی۔ ہماری اور کون سی روس یہاں یہاں جان تھی؟ بیٹھتا نہیں تھا اس ملک میں، روس کا تو یہ گزرگاہ تھا، اصل آنا تھا اس نے پاکستان پر قبضہ کرنا تھا، وہاں دفاع نہ ہوا ہوتا اور روس بیٹھا ہوتا تو اب پاکستان ان کے ایک ریاست بنا ہوتا۔ یہ اعلانات بھی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہیروئن، کلاشنکوف کلچر، یہ بم دھماکے، یہ ٹیررزم، یہ مذہبی منافرت، یہ تحفے میں ہمیں ملی، یہ تو مان لینا یہ تحفے میں ملی نا ہمیں۔ جب طالبان کی حکومت تھی تو دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک تولہ وہاں افیون نہیں ہو سکتا، ایک اعلان سے ساری کاشت ختم کر دی گئی۔ انہوں نے خود ان کو بٹھایا، امریکہ کو دوبارہ، اگر امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے ان جرائم کی، سمگلنگ بھی وہ کراتا ہے اور ہیروئن بھی وہ پھیلاتا ہے، صحیح، یہ تو مثالی بات تھی کہ ایک مولوی نے اعلان کیا کہ اب افیم مت کا، ٹھیک ہے، صحیح۔ سارے زمینیں انہوں نے ہموار کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسمار کر دی، مسمار کر دی۔ تو یہ جو میں افغان طالبان کی کچھ بات کری تھی، یہ گلبدین حکمت یار نے، اس نے بھی ہتھیار پھینک کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ظاہری بات ہے سیاست میں آئیں گے اور وہ سیاست کا حصہ لیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اب افغانستان کے طالبان کو بھی ایسا کام کرنا چاہیے، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو منوائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ وہاں کے غیر ملکی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلامی میں پنسے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ آزادی اور استعماری قوتوں کی جنگ ہے۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آزادی کسی ہاتھ میں نہیں گواؤ گے۔ یہ جہاد یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بچاؤ غیروں کی حکومت اور تسلط سے۔ تو اب ہم یہی کہتے ہیں افغانیوں کو بھی، یہاں سفیر بھی میرے پاس 2-3 دفعہ آیا، اب انہی مہینے میں ٹھیک، افغان سفیر بھی آیا، اچھا، پھر اشرف غنی نے بھی مجھ سے بات کی ٹیلی فون پر تقریباً پون گھنٹہ۔ میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بعد میں دیکھو، سب اکٹھے ہو جاؤ کہ اس امریکہ کو وہاں سے نکال دو، آزادی کی جنگ ہے، وہ طالبان لڑ رہے ہیں، تم ان کا ساتھ دے دو، صحیح، اور حکمت یار ہو یا اور لیڈر ہو، سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں، آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں۔ صحیح، صحیح، حکمران بھی کہے طالبان کو اپنا بیٹا سمجھ کر کہ یہ تو افغانستان کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم مل کر پہلے کنویں کو پاک کریں آپ کہہ رہے ہیں کنویں کو پاک کریں اور تو تب وہ صاف ہو۔ اب وہ اس پر یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو افغان حکمران کے بس میں نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے بس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا تو کریں ان کے رحم و کرم پر ہے، اسی پر تو پھر راستہ نہیں ہموار ہوتا نا صلح کا، تو آپ امن کا۔ صلح اور امن کی بات آپ نے دفاعی پاکستان کونسل بنائی، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، بہت سارے سوالات رہ بھی گئے، دفاعی پاکستان کونسل بنائی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے، یا آپ سیاسی طور پہ اس دفاعی پاکستان ہم کونسل کو سیاسی طور پر متحرک کریں پاکستان گے؟ کو متحد رکھنا چاہتے ہیں اور دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلالہ پر انہوں نے حملہ کیا، فوج ہماری ماری گئی، افغانستان اتنا جری ہو گیا امریکن کے، وہ ادھر داخل ہونے لگے، پھر ڈرون حملے شروع کیے، اور پھر آخر میں بھی آپ نے دیکھا بلوچستان بھی وہ آ گیا اور ڈرون حملہ کیا، وہ طالبان کا سربراہ کو شہید کیا۔ پھر اوباما نے اسی دنوں میں اعلان کیا کہ ہم پاکستان میں جس جگہ چاہے اس سے حملے پاکستان پر بھی کر سکتے ہیں، بالکل۔ تو اس وقت نیٹو سپلائی انہوں نے ساری نیٹو کو سپلائی ادھر سے ہوتی تھی، وہ سلالہ پر حملہ ہوا تو ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے، ٹھیک ہے، بالکل، کہ اس کے سپریم کورٹ اس کا کوئی صحیح، لے لے نوٹس۔ صحیح،
انہوں نے کہا قبائل ہمارے اس میں نہیں ہیں، تو ہم مل بیٹھے کہ یہ ملک تو بالکل خطرے میں، اس کا دفاع کرنا ضروری ہے، اچھی بات ہے دفاع سرحدات کی دفاع، لیکن اس پہ تو یہ تو فوج کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، حکمرانوں کا۔ یہ الزام لگتا ہے کہ اس میں کالعدم تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہیں، حافظ سعید ظاہری بات ہے ان کی نظر بندی کی گئی ہے، مولانا لدھیانوی صاحب ان پہ اعتراض اٹھتا ہے، آپ وزیر داخلہ سے ملتے ہیں تو یہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو دفاع پاکستان کونسل پہ بھی الزام لگتا ہے کہ کالعدم تنظیموں کے نمائندے اس میں شامل ہیں۔ کالعدم تنظیمیں وہی تو لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، کشمیر کی جنگ لڑ رہے تھے، امریکہ ناراض تھا کوئی بہانہ بنا ڈھونڈنے، تو ہم نے عدالتوں میں مقدمات ان پر چلائے اور عدالتوں نے بار بار فیصلہ دیا کہ یہ کوئی تخریب کاری اس میں نہیں ہے۔ اس حافظ سعید کو کئی دفعہ بری کر دیا گیا اور بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے دباؤ آنے پر ان کو نظر بند کر دیا، تو یہ اعتراف کر لیا کہ واقعی ہم دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مودی کو بھی موقع مل گیا اور امریکہ کو مل گیا، ہمارے وزیر دفاع نے جا کر جرمنی میں کہہ دیا۔ صحیح، ان کے کہنے پہ ہی تو اب ایسا کچھ ہوا نا، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے ساری باتوں کی تصدیق کر لی ٹھیک، کہ تو مودی وہ جو ٹھیک کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں ہمارے بارے میں، امریکہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ صحیح، تو مولانا صاحب یہ اتنی ناعاقبت اندیش حکومت کبھی دنیا میں آئی ہے کہ وزیر دفاع کہے کہ یہ یہاں کھلا رہتا تو یہاں بھی فساد پھیلا دیتا۔ صحیح، تو اب آپ جفری بجا رہے ہیں بھارت کا سارا میڈیا کہ دیکھو ہم ٹھیک کہہ رہے جو کچھ انہوں نے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کیا، لیکن ابھی آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب، یہ جو عمران خان نے کہا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں 20 کروڑ آپ کے مدرسے کو فنڈنگ کی ہے، تو یہ ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، کچھ وضاحت فرمائیں اس کی۔ سب جھوٹ پر کھڑی عمارتیں ہیں نا جی۔ میں اس حلقے کا ایک ایم پی اے ہے اور وہ فنڈ تقسیم کرتے ہیں ہر ایم پی اے۔ میرے والد صاحب 18 سال ممبر رہے، میں سن 85 سے 2008 تک رہا، میرا بیٹا حامد الحق آپ نے دیکھا، نصیر اللہ بابر کو 35,000 ووٹر رہے، تو ہم 39 سال ہم پارلیمنٹ میں رہے اور پارلیمانی اخراجات جو ہمیں ترقیاتی فنڈ دیتے تھے تو ہم لاکھوں کروڑوں تقسیم کرتے تھے، اسکول بناتے تھے، سڑکیں بناتے تھے۔ آپ کے مدرسے کو کتنے ملے ترقیاتی فنڈ میں، کتنے ملے آپ کو پیسہ؟ اس ممبر نے تجویز کی، ہمارا ایک اسکول ہے، حقانیہ نہیں ہے، دارالعلوم حقانیہ کا ایک شعبہ ہے اسکول، اچھا ہائی اسکول تک، ٹھیک، تو اس کا معیار بہت اونچا ہے، عمارت نہیں ہے، دارالعلوم میں اس کو چلاتا ہے، فیس اس میں نہیں لیتے، تو اس ممبر نے ایم پی اے نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو ہم اپ گریڈ کر دیں اسکول کو اور اس کو کالج بنا دیں، تو انہوں نے 15 کروڑ روپے اس سال میں مخصوص کیے کہ اسکول کی عمارت بنانی ہوگی جب کالج بنے گا۔ کتنے پیسے ملے اس سکول ابھی تک ایک پیسہ ابھی نہیں ملا؟ ابھی تک نہیں ملا۔ یہ اس کا مطلب پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے جی، ابھی تک وہ جو اعلان ہوا ہے وہ بھی حقانیہ کو نہیں ہوا ہے۔ اچھا، وہ آپ کہہ رہے ہیں اوورآل ایسے ادارے اسکول کے لیے ہوا ہے، اسکول کے لیے، تو اس مولانا کا نام فضل الرحمان حقانیہ ہائی اسکول ہے بس، اس سے زیادہ کوئی لیکن آپ وہ کہہ بھی رہے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان سے ہماری کوئی سیاسی وابستگی تھی، ٹھیک، نہ انہوں نے ہمیں کوئی قریب سے دیکھا۔ تو ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اس عزیز نے فنڈ ڈال دیا کہ اسکول کو کالج بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں ہر اسکول میں، حکومت پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک، تو ویسے ہمارا صرف غرائی ہو گئی، لوگ غلط سمجھ گئے کہ بریف کیس بھر کے لائے ہوں گے، بریف کیس آپ کو اور دے پھر چندہ بھی بند کر دیا، تعمیر بھی دارالعلوم کے نقصان پہنچا۔ صحیح، میں نے ابھی دیکھا کیونکہ آپ کے مدرسے میں گھوم پھر کے جب میں نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجھے نام یہاں پہ نظر آیا اور وہ اس مدرسے کے طالب علم ہے، یہ بڑی حیران کن انکشاف ہے میرے لیے، اچھا آپ کو پتہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا، 9 سال۔ تو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جو آپ کے ناقدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میرا پہلا ایک سوال تھا اور اسی کا ضمنی سوال ہے کہ آپ علمی میدان میں فٹ آتے ہیں اور سیاست مولانا فضل الرحمان کا کام ہے۔ دیکھیں سیاست کو ہماری جمعیت جو تھی ایک تھی، ہم بر صغیر میں پہلے سے ہمارے علماء سیاست کر رہے ہیں، سیاست کا معنی ہے کہ انگریز کے استعمارات کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، دینی تعلیم کا نظام چلا رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی نظام آ جائے۔ پاکستان جب بنا تو ہم اسی لیے صرف سیاست کر رہے تھے کہ یہاں شریعت کے لیے بنا ہے، پاکستان کا معنی لا الہ الا اللہ، اب وہ نافذ ہو جائے۔ تو پارلیمنٹوں میں بھی ہم گئے، میں نے پورے 12 سال شریعت بل کی جنگ لڑی۔ تو اس کا مطلب آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا بیکار تھا؟ نہیں، 12 سال آپ کہہ رہے ہیں شریعت کی جنگ لڑی، عبادت سمجھتے تھے، وہ کرسی والی سیاست نہیں تھی ہماری کہ جیسے آج کل پاناما اور لیکس آ رہے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کھا رہے ہیں، نہ اس میں کرپشن کی گنجائش ہماری سیاست میں، نہ جمہوریت کو اس طرح محور بنانا ہے، محور شریعت ہوگا، ہر نظام جو شریعت کے تابع ہوگا، شریعت کے مطابق۔ تو اس وقت پاکستان میں آپ شریعت کے مطابق قوانین نہیں ہے، شریعت کے مطابق رول آف لا نہیں ہے، کیا آپ کا جو نظام ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ پگڑی ہوگی، داڑھی ہوگی، میں اگر بیٹھی ہوں ٹی وی پہ تو میں شٹل کاک برقع کر کے بیٹھوں گی، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، وہ فیصل رضا عابدی اکثر پروگرام میں کہتے رہے کہ جی ڈرے اس وقت سے جب آپ شٹل کاک برقع کر کے بیٹھے ہوں، تو آپ کا وہ نظام، آپ وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے شریعت بل جب پیش کیا تو بہت ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، مخالف تھی، جج بھی، وکیل بھی،
خواتین کو جلوس نکلوا لیے گئے میرے خلاف لاہور میں. بعض خواتین ان کی قیادت کر رہی تھی کہ شریعت نافذ نہ ہو. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کرے. وہ مادر پدر آزاد رہنا چاہتا ہے اور کوئی نظام اس وقت نہیں ہے ان کے لیے. وہ چاہتے ہیں شریعت آ جائے گی تو پگڑیاں ہوں گی اور داڑیاں ہوں گی. یہ تصور بھی نہیں تھا جی. ہم نے شریعت بل پیش کیا, اس کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ عدل کا نظام پہلے ٹھیک ہو جائے, عدالتی نظام شریعت کے ماتحت ہو. یہ جو طبقاتی نظام چھوڑا ہے انگریز نے اور 3 نسلوں تک تباہ ہو رہے ہیں اور نہ کسی کو انصاف ملتا ہے نہ کسی کو سزا ملتی ہے. کیونکہ یہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ کہا جاتا تھا افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے یہی نظریہ پیش کیا, سر عام لوگوں کو چوکوں پہ پھانسیاں دے دیں, خواتین شٹل کاک برقعے میں پھرتی تھیں. مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک پھانسی یاد دلا دیں کہ افغانستان میں کسی کو پھانسی دی گئی. اچھا ایسا نہیں تھا. وہ اس زمانے میں جو تصاویر آتی تھی دشمن کا پروپیگنڈا تھا. وہ جو تصاویر آتی تھی وہ کابل کے گراؤنڈ میں کا پروپیگنڈا تھا. وہ جو تصویریں آتی ہیں وہ اس سے زیادہ اب بھی ہیں, وہ جعلی تھی. وہ نہیں, وہ روایتی برقع ہوتا ہے, وہ پردہ ہوتا ہے. ہر قوم کی اپنی روایات ہوتے ہیں. اسلام کے علاوہ ان کی اپنی روایات اس طرح سخت ہیں کہ عورت برقعے میں پھرتی ہے. آج طالبان کی حکومت نہیں ہے, امریکہ کی حکومت ہے, پھر بھی بازار بھرے ہوئے ہیں افغانستان کے. بالکل آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ان کی روایت ہے. بالکل ظاہری بات ہے, ہر علاقے کی طالبان نے کسی کو ہر مجبور جگہ نہیں کی کیا. اپنی روایت ہوتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پہ میں وہ بات کر رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسے کے ابھی فنڈ کی آپ نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دینی اکابرین کہتے ہیں کہ جی مدارس میں ہم فنڈ نہیں لیں گے حکومتوں سے. تو یہ جو فنڈنگ کی بات ہے تو یہ کس حد تک؟ وہ اس وقت فنڈ نہیں لیتے تھے کہ وہ انگریز کی حکومت تھی. پھر حکمران ایسے تھے کہ اس فنڈ کے ذریعہ ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے لیے, مدارس پر اپنا کنٹرول لانا چاہتے تھے اور نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں, نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے بھی ابھی تک یہ روایت قائم رکھی ہے, ایک آنا قبول نہیں کیا حکمرانوں سے. تو یہ پھر اگر آنا قبول نہیں کریں گے پھر مولانا صاحب یہ اتنی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ اس مدرسوں کو جب چلاتے ہیں؟ کروڑوں لوگ اللہ کے دین سے تعلق رکھتے ہیں, دردمند ہیں, وہ پیسے دیتے ہیں مشنری جذبے سے. اسلام حکمرانوں کے ذریعے نہیں محفوظ اگر وہ پیسہ دیتے مولانا صاحب تو آپ نہیں سمجھتے مدارس کی ریگولیشن ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ کتنے لوگوں نے آپ کو آ کے فنڈ دیے, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے آپ کو پیسہ؟ ریگولیشن ضروری ہے کیونکہ جب ریگولیشن کی بات ہماری ہوتی ہے میٹنگ کے حکمرانوں سے ہوئی ہیں, ہماری تنظیمیں ہیں وفاق المدارس, ان کے بزرگوں نے کئی دن مشورے کیے ہیں, تیاری کی کہ ہم ہمارا دارالعلوم پہلے دن سے آڈٹ ہوتا ہے. اچھا تو لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ جو پیسے کی ضرب عرض کے بعد نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا, اس میں کہا گیا تھا مدارس کو ریگولیٹ کیا جائے گا, اصلاحات نافذ کی جائیں گی, وہ ٹھیک کام ہے, وہ ٹھیک پوائنٹس ہیں؟ ہم خود ریگولیٹ ہوئے ہیں, ان کا نظام ہے. امتحان کا ایک دن میں پشاور سے کراچی تک ایک پرچہ ہوتا ہے, 3-4 لاکھ افراد بیٹھتے ہیں, کسی پرچہ کو آؤٹ نہیں ہوا. 3-4 لاکھ افراد میں 1.5 لاکھ عورتیں ہوتی ہیں, بلکہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں جو ہر سال امتحان میں بیٹھتی ہیں. اور کوئی ایسی نہیں ہوا کہ وہاں نقل ہوا ہو, وہاں پولیس آئی ہو, کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر امن امان سے نظام ہے, آڈٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ ہم محمد حسین اینڈ کمپنی بہت بڑی پرانی قدیم. تو یہ مولانا صاحب آخری بات ہم کیونکہ کریں گے, اس آڑ میں چاہتے ہیں کہ مدارس کا نظام اپنے کنٹرول میں لے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ظاہری بات ہے ایک سٹیٹ ہے, ایک حکومت وقت ہے, ہم سب اس کے دائرہ کار میں, ہم سب ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے حکومت ظاہری بات ہے دیکھے, چیک اینڈ بیلنس کرے کہ کسی مدرسے میں کوئی دہشت گرد تو نہیں آ کے بیٹھا یا اس کو کوئی سہولت کار تو نہیں ہے, اسی لیے اب آپریشن رد الفساد بھی شروع کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں اس آپریشن کو؟ دیکھیں ہم ہر وہ اقدام کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں اصل مجرموں تک رسائی ہو جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن ایک ملزم کے آڑ میں مثلا 5000 طلبہ یہاں پڑھتے ہیں اور آپ کہیں گے یہاں کوئی ایک دہشت گرد رہا ہے, وہ کیا وہ کسی کا ماموں ہے یا بھائی ہے, صرف رات گزار لی, تو ان کو حق ہے کہ وہ اصل مجرموں تک پہنچے. لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ایک کے وجہ سے 5000 پریشان ہو, خطرے میں رہے, ان کو ذلیل کیا جائے. معصوم بنات کے مدارس پر بھی یہ چھاپے مارتے ہیں. تو یہ مولانا صاحب یہ ذرا بتائیں گے جاتے جاتے, کیونکہ آپ عمران خان کے قریبی بھی رہے, یہاں پہ کے پی میں ان کی حکومت بھی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں, تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ ہم تو کسی کو یہودی ایجنٹ نہیں سمجھتے ہیں, اگر کہ وہ ایجنٹوں سے زیادہ کام کرے ان کے لیے, لیکن پھر بھی فضل الرحمان ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس نے عمران خان کا نام لیا تو میں نے کہا نواز شریف کے دامن پر فرشتے وضو کرتے ہیں, اس کے سارے کارنامے میں نے بتا دیے. وہ پناما اس کے ہوتے ہوئے اس نے دین کے ساتھ کیا کیا, مدارس کے ساتھ کیا کیا, بے گناہ مسجدوں مدرسوں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اٹھا لیے گئے ہیں, نام و نشان معلوم نہیں ہے. تو پہلے تو میں نا اس یہودیت کا علاج کرو نا. اچھا ٹھیک,
جن کے ساتھ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ جو ہمیں کچھ معلوم نہیں، پاناما نہ عمران لیکس خان ہے؟ کی ہم نے تائید کی ہے، ٹھیک، نہ اس کو سپورٹ کبھی کیا ہے، صحیح، اور اس کے اگر ایسے اقدامات ہوں گے تو ہم اس کی مخالفت آخری کریں گے۔ بات کریں گے، ابھی وہ پاناما اس پہ کے کیا لوگ کہتے ہیں؟ پاناما اسپیکر پہ کیا آیا کہتے ہیں؟ اور میں نے ایک دن میں ان کو قائل کیا کہ مدرسوں میں قرآن مجید لازم کر دو، اسکولوں میں ٹھیک ہے، اس نے چٹی سے قرآن کل مجید سے اعلان کر ترجمہ دیا، بھی کر بالکل دیا، ہر اعلان ہو چیز گیا، کئی ٹھیک، اقدامات کیے، اچھی، ختم نبوت کا ٹھیک، چیپٹر شامل کرایا، صحیح، اور سود کے خلاف۔ تو اگر وہ غلط کام کرے گا تو سب سے پہلے ہم ہی آخری ان بات سے کریں لڑیں گے گے۔ ہم پاناما لیکس پہ آ جائیں، ذرا مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پاناما لیکس؟ اصل میں مجھے تو ایک چوری کے راستے معلوم ہی نہیں ہے۔ میں اب معلوم ہو گیا آپ کو 39 کیسے سال پیسے میں دے رہا ہوں سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں، ٹھیک، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کوئی ایجنسی لی ہے یا پیٹرول کا صحیح، پمپ لگایا ہے یا کوئی کارخانہ لگایا ہے، یا یہ میرے بیٹے سب ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی کام نہیں ابا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نا سب کچھ۔ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کرپشن کے کیسے کیسے طریقے ہوتے ہیں۔ تو ابھی حقیقت پاناما میں سے آپ کو پاناما سمجھ کو آ گئی؟ سمجھا بھی نہیں کہ یہ چوری کیا ہے۔ تو چوری چوری ہے جی، صحیح، اور انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک، ابھی آج جنگ کے پہلے صفحے پر کسی کا ملک ہے کوریا کا، ٹھیک، بالکل، بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، بالکل، جیل میں ڈال دیا گیا، بالکل، بالکل، پہلے صفحے پر۔ بالکل، تو ہمارے یہاں ایسا تو کیوں ہمارے نہیں ہو یہاں سکتا؟ بالکل، احتساب ہے نا، احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، بالکل، بالکل، بہت بہت خواہ شکریہ بے مولانا صاحب، اختلاف ہو یا بے اختلاف۔ ٹھیک ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کے مدرسے میں آئے اور آپ نے بہت اسپیشلی ہمیں ویلکم ٹائم کرتے کیا، ہیں جی آپ، بالکل، مہمان اور اپنے آنکھوں سے سارا دارالعلوم آپ دیکھ سکتی ہیں جی 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 کہ بالکل کس میں نے جگہ دیکھا، دہشت گردی کا، تخریب کاری کا بالکل، تصور بھی نہیں۔ 5000 طلبہ بس آپ کو ضرورت اس سمر کی ہے کہ آپ کو آپ میری جیسے آنکھ سے بھی علماء اوپر نہیں دیکھا گا۔ یہ جو ملک میں فساد اس وقت جاری ہے اس کی مذمت کریں، آپ جیسے علماء، ہم سب امید یہ کرتے ہیں ہم آپ سے، سب ہمیشہ مذمت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا بیان آتا ہے مذمت کا۔ اور ان کو کنٹرول بھی کریں نا، آپ کی بات اگر سنتے ہیں تو آپ کی بات سن نہیں، وہ سکتے ہیں، تو چور اچھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ راہ کے بھیجے ہوئے ہیں یا اسرائیل کے یا صحیح، امریکہ صحیح، کے، صحیح، یہ خود کہتے ہیں کہ اس کی کہ پشت بھارت ہے، صحیح، بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے صحیح، اور بہت ہندوستان بہت شکریہ کروا رہا مولانا ہے۔ صاحب، وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، اور بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں مولانا سمیع الحق صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا، اور بڑی کھل کے انہوں نے مذمت کی جو اس وقت پاکستان میں فساد جاری ہے، جو دہشت گردی کی لہر ہے، اور وہ کنڈیم کرتے ہیں اس سارے معاملے کو، اور پاناما لیکس کے حوالے سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرپشن کا پتہ چل گیا کہ کرپشن کی چوری کے کیا کیا طریقہ کار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، کوڑا خٹک سے آپ سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے۔ ہماری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ٹویٹر پہ آسمہ ایس چودھری پہ فالو کر سکتے ہیں، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ شکریہ۔